अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ कुरैशी। आप देख रहे हैं ASQ लाइव। जैसा कि आपको पता है कि आज सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के 5 साल मुद्दत मुलाजमत पूरी हो चुकी है। दूसरी तरफ कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है, जिसमें आर्मी चीफ साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों को बिल्कुल माफ़ नहीं किया जाएगा। और तीसरी जो इस वक्त अहम खबर है कि मौलाना फजल रहमान, जो जमीयत उलमा इस्लाम से जिनका तल्लक है, उन्होंने कहा है कि जो PDM के सदर भी थे कि पीपल्स पार्टी अगर हमसे मुखलस होती, वादे से ना फिरती, तो बर वक्त इलेक्शन हो सकते थे। इस हवाले से मेरे साथ हस्ब सबक सीनियर जर्नलिस्ट उमर फारूक साहब मौजूद हैं। उमर फारूक साहब, आज सदर आरिफ अलवी साहब की मुद्दत मुलाजमत का आखिरी दिन है। क्या जिस तरह वज़ीर आज़म को तब्दील किया जाता है, इस तरह निगरान सेटअप बनता है, इसी तरह क्या जो सदर है उनकी जगह भी कोई नया आदमी लेगा, जैसा चेयरमैन सेनेट है, या कोई और इस तरह का कोई सेटअप जो है लेता है, या नई हुकूमत बनने तक यही अपने अहदे पर कायम रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और आसद मिशरफ। देखें जी, जो हमारा जो आइन में जो सदारती होता है वो आइनी होता है जी। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइनी होता है। और इसके ज़ाहिर बहुत सारे तकाजे होते हैं, और इसमें सबसे बड़ा ये होता है कि वो कोई भी ऐसा शख्स जो किसी सियासी वाबस्तगी ना हो जिसकी, वो इस पे अहदे पे बराजमान होना चाहिए, और वो किसका उसका झुकाव किसी तरफ भी नहीं हो। ठीक। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ भी कोई सदर बना है वो पार्टी अहदेदार ही बना है। और इसकी ठीक। वजह यह है कि जब 18 में PTI ने इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी, तो बहुत सारे नाम जो सीनियर PTI के रहनुमा थे उनके नाम शामिल थे, जो वो सदर बनेंगे, दौड़ में उनके नाम आ रहे थे। लेकिन इमरान खान साहब ने कराची से जो अपने ये मुंतखब थे मेंबर असेंबली, इन्हें सीट खाली करवा के तो इन्हें सदर बनाया, और ये उनके लिए बड़ा एहसास था कि उन्होंने चंद साल ही PTI में सर्व किया था, और उसके बाद वो मिलाकर एक बड़े ओहदे पे पहुंचे। जी। और उससे पहले भी वो एक दफ़ा मेंबर असम्बली थे और मुख्तलिफ कमेटियों में रहे। तो आरिफ अलवी साहब का कोई बड़ा सियासी बैकग्राउंड नहीं था, और ना ही वो कोई बड़ी ऐसी शख्सियत थे कि जिसकी वजह से हम कहा जा सके कि वो उनके लिए ये ओहदा बड़ा मौजूद था। जहाँ तक उनके 5 साल ओहदे को देखा जाए, मुद्दत को, तो वो कोई ऐसे गैर रवायती सदर तो साबित नहीं हुए, या उन्होंने कोई ऐसे तारीखी सदर तो साबित नहीं हुए कि कहा जाए कि उनने अपने 5 साल दौर में बड़े तारीखी कारनामे सर इंतजाम किए, जी। या उन्होंने कोई फलां स्टेप उठाया, कोई ऐसा इकदाम किया जो शायद अगले वालों के लिए मिसाल बन जाए, या रवायत बन जाए, या तारीख बन जाए। ऐसी कोई चीज़ उनकी हिस्ट्री में इस 5 साल दौर में नहीं है। ठीक। अलबत्ता वो मुतनाज़ा सदर मुख्तलिफ इकदाम की वजह से, आप देखेंगे जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत थी, वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त तक तो सदर साहब को कोई परेशानी नहीं थी। वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको इंजॉय कर रहे थे, इस पूरे प्रोटोकॉल को भी और अपने अहदे को भी। लेकिन जब वो हुकूमत ख़त्म हुई, तो वहाँ से उनका असर रोल शुरू हुआ, और आपने मैंने देखा होगा कि 9 अप्रैल जब इमरान खान साहब को अदम एतमाद की तहरीक में नाकामी का सामना करना पड़ रहा था, तो जी। उन्होंने असम्बली तोड़ दी थी। उस असम्बली तोड़ने पे सदर साहब ने दस्तखत भी कर दिए थे। ये गैर आइनी इकदाम था, और इस गैर आइनी इकदाम पर जिस तरह आर्टिकल 6 का मुतालबा करते हैं दीगर लोगों पे कि उन्होंने गैर आइनी काम किया था, तो उस तरह इन पे भी ये आर्टिकल 6 लगना चाहिए था और लग रहा था। लेकिन फिर ठीक। अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस थे, उनकी तरफ से एक ढाल मैसर आई उनको, और वो सारा जो गैर इकदाम था, गैर कानूनी इकदाम था, गैर आइनी इकदाम था, उसको और उसके बाद ये जो 18 साल की 18 माह 16 माह का PDM दौरान हुकूमत का, इसमें साहब से जो तनाज़ात खड़े हुए, यहाँ सदर साहब ने भी जहाँ टफ था PDM की, तो वहाँ PDM की हुकूमत ने भी उन्हें बड़े सख्त हालात दिए और बड़े सख्त इकदाम किए, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना रहा। और आपने देखा होगा कि जो पंजाब इलेक्शन के हवाले से एक तनाज़ा खड़ा हुआ 14 मई ठीक। को, सदर साहब ने डेट ऐलान की, और फिर उसके बाद उस पर अमल दरामद नहीं हो सका, और उसमें बड़ी लेट बिलाकर वो सुप्रीम कोर्ट में लगी, और सुप्रीम कोर्ट भी इस पे कोई स्टैंड नहीं कर सकते आखिर वक्त तक, और ये मामला इसी तरह चलता। और ठीक।
یہ جو بھی آرمی ایکٹ میں ترامیم کے حوالے سے اس میں صدر صاحب نے آخری وار کیا کہ وہ ٹویٹ کیا کہ میں نے ان بلوں پہ دستخط نہیں کیے، اور جب دستخط نہیں کیے اور وہ قانون بن گئے تو ان کا پھر وہ ٹویٹ سامنے آیا۔ اور ٹھیک جو دیکھا جائے ان کا، تو بیسکلی عارف الوی صاحب ایک سہولت کار رہے عمران خان صاحب کے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان جب لڑائی ہوئی عمران خان کے درمیان، تو انہوں نے کوشش کی کہ اس لڑائی کو ختم کرایا جائے، اور ان میں سہولت کاری کے فرائض انجام دیے اپنے اس آئینی عہدے کو استعمال کرتے ہوئے۔ اور جب جنرل قمر جاوید باجوہ جو سابق آرمی چیف ہیں، ان جی سے جب عمران خان صاحب کے اقتدار میں پڑھنا شروع ہوا، تو عارف الوی صاحب نے اپنے صدر ہاؤس میں یہ ایک ملاقات کروائی جس میں عمران خان صاحب، عارف الوی اور جنرل قمر باجوہ شامل تھے، لیکن یہ ملاقات بھی تلخی پہ اختتام پذیر ہوئی۔ اور اس کے بعد بھی عارف الوی صاحب کی یہ کوشش رہی کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی ریلیف مل جائے، اس کے لیے وہ تگودو کرتے رہے۔ اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ صدارتی گاڑی کو استعمال نہیں کرتے تھے، اور پنڈے کا چکر لگاتے تھے کسی عام گاڑی میں اور کوئی اسٹاف کی کسی گاڑی میں، اور اس کو وہ استعمال کر کے وہ اس آئینی عہدے کو استعمال کر کے خان صاحب کے لیے ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ خیر، ان میں 5 سالہ دور کا اگر ہم چوڑ نکالیں تو وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک روایتی صدر تھے، کوئی انہوں نے ایسی تاریخ نہیں چھوڑی کہ جس پہ انہیں سراج ہے، کوئی انہوں نے ایسے اقدامات نہیں کیے کہ جنہیں ان کی تعریف کی جائے یا تحسین کی جائے۔ وہ بھی جس سابق صدور جو تھے، غلام اسحاق خان صاحب کے مطابق ہیں، فاروق بغاری کے لیں، حسن زرداری کے لیں، یا کوئی رفیق تارڑ صاحب کے لیں، یا کوئی جتنے بھی صدور تھے، انہی کی طرح یہ بھی ایک صدر ثابت ہوئے ہیں۔ البتہ غلام اسحاق خان اور فاروق بغاری سوال سے تو صدر صاحب سے لے لیا گیا، تو اگر یہ آئین پہلے کیے کچھ سمریوں پہ دستخط اور کچھ بلوں پہ جو آخری دستخط وہ ان کے پاس اختیارات ہیں، اور اس کا جو اختیارات تھے، جو اقدامات تھے، وہ آپ نے دیکھے کہ آخری گزشتہ 2-4 ماہ میں کہ کس طرح کا یہ جبکش رہی، اور صدر صاحب کی طرف سے کبھی بھی مفاہمانہ پالیسی اختیار نہیں کی گئی، حالانکہ وہ صدر مملکت تھے، ریاست کے صدر تھے، کہ وہ اپوزیشن جماعتوں کو سیاسی جو مخاصمت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کریں، اور نہ ہی کوئی ان کی طرف سے کوئی ایسے کوئی سنجیدہ کوئی نہیں کی گئی۔ بہرحال ٹھیک اب ان کی مدت ختم ہو گئی ہے، آئین کو یہ گنجائش ہے کہ وہ اپنے عہدے کو مزید چلا سکیں، رہ سکیں، اور آئین میں یہ بھی ہے کہ جو سینٹ چیئرمین ہیں قائم مقام، وہ قائم مقام صدر بن سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، آج 12 بجے تک ان کی جو ٹائم ہے وہ اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ وہی رہتے ہیں یا پھر صادق سنجرانی صاحب وہ قائم مقام صدر بن جاتے ہیں۔ ٹھیک اصولی طور پہ تو ہوتا یہ ہے کہ نئی اسمبلی کے آنے تک صدر صاحب عموماً کام چلایا کرتے ہیں، لیکن ٹھیک آپ دیکھتے ہیں کہ یہی آلودگی صاحب اس کو ہم کو آگے بڑھاتے ہیں، یا پھر سنجرانی صاحب اس عہدے پہ متمکن ہوتے ہیں۔ ٹھیک، یہ دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ کرتا ہے آئینی طور پر، اس کی کیا جو ہے وہ حیثیت ہے، اور آئینی طور پر کس طرح یہ سارے معاملات ہوں گے آنے والے دنوں میں۔ ناظرین پتہ چل جائے گا کہ کیا صدر عارف الوی اس عہدے پر براجمان رہیں گے یا چیئرمین سینٹ کے پاس یہ عہدہ جائے گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ کل آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، جس میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں جو ہے ایک تو ملکی معیشت کو جو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف، اور دوسرا بجلی چوروں کے خلاف۔ جہاں تک ملکی معیشت کی بات ہے تو ان کے اس اقدام کے بعد میرے خیال میں 15 سے 20 روپے جو ہے وہ ڈالر نیچے آ گیا ہے۔ تو کیا یہ کوئی انہوں نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے کوئی اس طرح کوئی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، یا یہ ویسے ہی جب کوئی اس طرح کا اقدام ہوتا ہے تو پھر ڈالر کے ریٹ اوپر نیچے چلے جاتے ہیں؟ یہ آپ دیکھیں گے، یہ اصل میں جب یہ قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، بلکہ اس سے پہلے رحیل شریف صاحب کی طرف سے بھی کچھ آئے تھے اقدامات، لیکن ٹھیک جب قمر جاوید باجوہ صاحب تھے ان کی طرف سے یہ آیا تھا کہ فوج معیشت کی بہتری کے لیے بھی کوئی اقدامات کرے گی۔ یہ اس وجہ ٹھیک سے آیا تھا کہ دوست ممالک جو تھے، ہمارے سعودی عرب ہیں، چین ہے، یا دیگر ممالک، ان کی طرف سے اعتراضات سامنے آ رہے تھے، خاص طور پہ خان صاحب کی حکومت پہ یا سیاسی حکمرانوں پہ، کہ ہمیں کوئی گارنٹی دے ہم تاکہ یہاں سرمایہ کاری کریں یا ہم یہاں انویسٹمنٹ کریں۔ تو گارنٹی کے لیے پھر ظاہر سی بات ہے وہ فوج تھی، اور فوج ٹھیک پہ پھر زیادہ اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ تو
اس وقت جب باجوہ صاحب نے مختلف لوگوں سے ممالک کے حوالے سے ملاقاتیں کر کے معاشی بہتری کے حوالے سے کچھ اقدامات کیے تھے. یہ بھی اسی کا تسلسل ہے. ٹھیک. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت ڈالر 300 کے حد کراس کر چکا, پیٹرول 300 کے حد کراس کر چکا, سونا نہایت مہنگا ہو چکا, باقی اسی طرح ملکی معاشی جو ایک اور جو خبریں چل رہی ہیں, بڑی انویسٹمنٹ بیرون ملک سے پاکستان میں آ رہی ہے یا آنے کی توقع کی جا رہی ہے, وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دوست ممالک کے وعدے ہیں کہ آپ ہمیں گارنٹی دیں گے, آپ لوگ سامنے آئیں گے, کوئی سے کہا جا رہا ہے تو ہم انویسٹمنٹ کریں گے. تو ٹھیک. آدمی چیز جو آصف منیر صاحب انہوں نے گزشتہ ہفتے سمجھ لیں پورا معیشت کے حوالے سے لگایا. انہوں نے پہلے تاجروں سے, کراچی کے تاجر جو بڑے تاجر ہیں ان سے ملاقاتیں کی اور ان سے ان کے جو مسائل تھے ان سے گفتگو کی, معاشی بہتری کے حوالے سے ان سے آراء لی, اور پھر وہاں انہوں نے مختلف جو احکامات جاری کیے کورٹ ماڈل کراچی کو خاص کر کے کہ ایرانی تیل کی جو اسمگلنگ ہے اس کو بالکل ختم کیا جائے اور ان کو بند کیا جائے, کیونکہ اس کی ٹھیک. وجہ سے ہماری معیشت پہ بڑا اثر پڑتا ہے. اور یہ جو ہماری کھپت ہے یہاں پہ تیل کی, وہ ذرا چوری چھپے ایرانی تیل سے پوری ہوتی ہے, اور وہ جو ہمیں ایک تخمینہ ہے یا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ ہمارا وہ پورا نہیں ہوتا. اور اسی طرح ڈالر کے حوالے سے انہوں نے میرے خیال میں کوئی سختی کی کہ جو لوگ ڈالر چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں یا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے. اس کے بعد مختلف لوگوں نے بینکوں میں اپنے ڈالر بیچنا شروع کیے, جس کی وجہ سے 2 دنوں میں یا 3 دنوں میں بڑی بہتری آئی ہے. تقریباً 18 روپے تقریباً نیچے آیا ڈالر. اور یہ تو کی جا رہی ہے کہ اگر یہ اسی طرح کا سلسلہ رہا تو یہ اس مہینے کے آخر تک یہ 260 65 یا 70 تک یہ نیچے آ سکتا ہے ڈالر. اور یہ بڑی ہمت ہوگی اگر اتنا ڈالر نیچے آ جائے. اور اس کے حوالے سے جو کور کمانڈر کانفرنس تھی اس میں 2-3 ایشوز تھے. ایک تو ظاہر معاشی, میں نے جس سے کہا کہ وہ تو ہے ہی ہے, پھر یہ چترال کی طرف اور افغان بارڈر پہ کچھ صورتحال خراب تھی. کل بھی وہاں, پرسوں بھی وہاں واقعہ ہوا, فائرنگ ہوئی, تبادلہ ہوا, اور افغان فورسز کی وجہ سے پاکستانی حدود میں باڑ لگانے کی کوشش کی گئی جس کا جوابی وار کر اس کو ناکام بنایا گیا. اسی طرح کو ٹی ٹی پی کی طرف سے کچھ حملے تیزی آئی ہے, اس حوالے سے بھی کچھ اقدامات کیے گئے. اور پھر خاص کر انڈیا کی طرف سے بھی کچھ نقل و حرکت کا اضافہ ہو رہا ہے کنٹرول لائن پہ, اس حوالے سے بھی کچھ فیصلے کیے گئے. بہرحال کور کمانڈر کانفرنس میں معیشت چونکہ ترجیح اول تھی, اس حوالے سے بولڈ فیصلے کیے گئے. اور میرے خیال میں آج ایف آئی اے کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ یہ جو ڈالر مافیا ہے یا چینی مافیا ہے, شوگر مافیا ہے, یا کوئی دوسرے اس طرح کے ذخیرہ اندوز ہیں ان کے خلاف وہ کریک ڈاؤن کریں گے. اور آئندہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ کریک ڈاؤن اس کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس ساری صورتحال کے بعد الیکشن کہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ اگر یہ سارا کچھ بہتر ہو تو الیکشن کسی جگہ, جس طرح وہ رویت لال کمیٹی والے چاند کو دیکھتے ہیں, تو کہیں آپ کی دوربین سے وہ الیکشن نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں الیکشن فروری تک کہیں نظر نہیں آ رہے. فروری میں جا کے فیصلہ ہوگا, جنوری یا فروری میں, کیا یا فروری میں الیکشن ہونے ہیں یا سال بعد ہونے ہیں یا 6 مہینے بعد ہونے ہیں. یہ پہلے 6 ماہ تو آپ سوچیں بھی نہ کہ یہ جنوری فروری تک کوئی الیکشن کی کوئی کرن نظر آئے. مطالبات سامنے آ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی طرف سے کہ الیکشن 90 دنوں میں کرائے جائیں. اب 90 دنوں میں سے میرے خیال میں 12 اگست تک تو یہ 30 دن گزر جائیں گے. تقریباً یہ 26-27 دن ہونے لگے ہیں. کوئی الیکشن کا تو نام و نشان نہیں ہے. اب ٹھیک. اس کے بعد کوئی الیکشن ہیں تو کیسے ہوتے ہیں, کب ہوتے ہیں, ممکن نہیں ہے کہ 90 دنوں میں ہوں. تو مجھے پھر الیکشن نظر نہیں آتا. اچھا, یہ چودھری پرویز الہی صاحب کو تیسری بار جو ہے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا, چونکہ اب جو پاکستان کے چیف جسٹس ہیں ان کا بھی میرے خیال میں یہ آخری ہفتہ ہے ریٹائرمنٹ کا. تو اس کے بعد جو سیاسی کیس ہیں ان کا فیصلہ کس طرح, کس بنیاد پر ہوا کرے گا؟ کیا یہ جو اس وقت ججز کی صورتحال ہے کہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو گھر چھوڑ کر آؤ, کیا یہی صورتحال رہے گی یا پھر اس کے بعد کوئی صورتحال مختلف سامنے نظر آئے گی, قانون انصاف کے مطابق فیصلے ہوں گے یا کیا ہوگا؟ پرویز الہی صاحب کا نے کیونکہ بڑے سیاسی غلطیاں کی گزشتہ 1-1.5 سال میں, اور وہ سارے سیاسی بلنڈر کیے ہیں, اور وہ بڑے ایسے بلنڈر تھے کہ اس کی وجہ سے ان کے خاندان میں تقسیم ہوئی, ان کے گھروں میں تقسیم ہوئی, ان کی جماعت میں تقسیم ہوئی, اور اس وجہ سے ملک تقسیم ہوا. ظاہر اس کے کچھ نہ کچھ نتائج اب انہیں بھگتنا پڑیں گے.
ٹھیک. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پرویز وزیر تھے ان کے آخری دنوں میں ان کے جو بیٹے تھے جو اس وقت وفاقی وزیر تھے مونس الہی صاحب پہلے وہ ایک جہاز لے کے یہاں سے بیرون ملک نکل گئے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں ڈالرز اور بڑا کچھ لے کے وہ گئے ہیں اور وہ ملک واپس نہیں آ رہے. تو پرویز الہی صاحب کو قربانی دینا ہوگی, یا تو بیٹے کو لانا ہوگا واپس, وہ ڈالر سمیت واپس آئیں گے, یا پھر یہ ہے کہ خود جیل بھگتنا ہوگی. تو وہ جو سیاسی غلطیاں کی ہوئی ہیں, بلنڈرز کیے ہوئے ہیں, وہ اس کا کچھ نتائج انہیں بھگتنا پڑیں گے. دیکھیں مقدمات سیاسی بنتے ہیں, یہ ہوتا نہیں ہے کہ سیاسی مقدمات نہ بنیں, یہ سیاستدانوں پہ بنتے ہیں, گرفتار بھی ہوتے ہیں, ان کی ضمانتیں بھی کینسل ہوتی ہیں اور وہ جیلوں میں بھی جاتے ہیں, انہیں سزائیں بھی ہوتی ہیں, وہ سزا بھی بھگتتے ہیں. تو ججوں کا جو رویہ ہے وہ میرے خیال میں جھکاؤ ایک جماعت کی طرف, شخصیت کی طرف یا چند لوگوں کی طرف, یہ ظاہر سی بات ہے یہ محل نظر ہے اور اس پہ بڑے ہی اعتراضات ہیں. اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ابھی خبر پڑھ رہا تھا کہ چیف جسٹس آڈیو لیکس کے حوالے سے انہوں نے کوئی فیصلہ جاری کیا, تو وہ یہ ایک ایسا عجیب کیس تھا کہ ان کی ساس کی آڈیو لیک تھی اور اس ساس کی آڈیو لیک کا فرانزک اور تحقیقات کے لیے اس وقت کی حکومت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں کمیشن بنایا. تو ٹھیک. جسٹس بندیال صاحب کو یہ نہیں ہوا اور وہ اپنے ساس کی آڈیو لیک کا تحقیقات کے لیے انہوں نے خود اپنا بینچ بنایا اپنی سربراہی میں, اور اس پہ وہ ساری انہوں نے کارروائی کی, آزادانہ انہوں نے تحقیقات نہیں ہونے دی. تو یہ تو حالت ہے کہ جب بندہ اپنے ساتھ, اپنے گھر کے ساتھ, اپنے منصب کے ساتھ, اپنے کرسی کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتا تو وہ دیگر کے ساتھ کیسے انصاف کرے گا. اور اس آڈیو لیک کی تحقیقات میں جو انہوں نے فیصلے میں ریمارکس لکھے ہیں وہ سارے سیاسی ہیں. وہ دے رہے ہیں کہ 14 کے مئی کو اپنا جو سپریم کورٹ کے باہر احتجاج ہوا تھا, پی ڈی ایم کا مولانا فرمان نکال دی تھی کہ سپریم کورٹ پہ حملہ تھا, ججز کو دھمکیاں دی گئی, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو دھمکیاں دی گئی. اب وہ یہ نہیں بتا رہے کہ اس سے پہلے 25 مئی کو عمران خان صاحب نے پشاور سے چلے تھے اور تو ان کو عدالت نے کہا تھا کہ آپ نے ایک حد سے آگے نہیں آنا, پشاور موڑ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا, لیکن وہ راتوں رات ہی چوک پہنچ گئے تھے. اس پہ تو انہوں نے کوئی توہین نہیں لگائی, نہ کارروائی کی, نہ اس کا ذکر ہے, اور اس میں بھی ججز کی دھمکیاں تھیں ان کی تقریر میں, اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ ججز کی تقسیم یا ان کے سیاسی فیصلے یہ ان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں اور اس سے ملک اور قوم کا نقصان ہو رہا ہے. اچھا, یہ جو آج پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان سامنے آیا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر وعدے سے نہ پھرتی تو اس وقت الیکشن ہو چکے ہوتے, وہ کیا وعدہ انہوں نے کیا تھا کہ کوئی آپ یہ دیکھیں اس میں پیپلز پارٹی نے اس کی تردید نہیں کی ہے اور وہ اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے یہ بات ہے, جب پچھلے سال اپریل میں عدم اعتماد کی بات تھی اس وقت کی تھی, اس وقت نون لیگ کا اور مولانا فضل الرحمان کا اور باقی ان کے ساتھ جو امن بات کا خیال تھا کہ ہمیں خان صاحب کو کرنے کے بعد, ان کی حکومت کو فارغ کرنے کے بعد الیکشن کی طرف چلے جانا چاہیے. لیکن اس وقت پیپلز پارٹی نے یہ رکھنا ڈالا کہ نہیں, ہمیں حکومت کرنا چاہیے اور یہ جو ملکی حالات ہیں یہ ان کو سدھارنا چاہیے اور یہ ملک میں متحمل نہیں ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائے. تو یہ دراصل زرداری صاحب کی سیاسی چال تھی. وہ یہ انہیں پتا تھا کہ یہ جو عمران خان صاحب کی جو ناکام معاشی پالیسیاں تھی اس کا تو کوئی تو گلے میں ڈالے گا, اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر نون لیگ کے وزیر اعظم پہ اتفاق کی اور خود ایسی وزارتیں لی جو جن سے کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی, وزارت خارجہ جیسی اور ایسی وزارتیں جو مطلب بیرونی رابطوں کے لیے استعمال کی گئی یا انجوائمنٹ کے لیے. لو جو آج مہنگائی اور سب چیزوں کا ذمہ دار وہ پیپلز پارٹی کو کوئی بھی نام نہیں لے رہا, اور وہ صرف شہباز شریف یا نون لیگ کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, حالانکہ یہ مشترکہ حکومت تھی اور مشترکہ حکومت میں یہ ذمہ داری سب کی تھی. ہاں, وہ پیپلز پارٹی کا سیاسی تعلق یہی تھی کہ ہم یہ جب یہ اتنا سارا ملبہ ناکامیوں کا نون لیگ پہ ڈالیں گے یا پی ڈی ایم پہ ڈالیں گے تو پیپلز پارٹی اس میں سے نکل جائے گی مکھن کے بال کی طرح, اور یہ نون لیگ کے مقدر بنے گی اور اس میں انہیں آئندہ الیکشن میں شکست ہوگی. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی وہ جو سیاسی چال تھی اب وہ پلٹ چکی ہے, اب وہ ان کے گلے پڑنے لگی ہے, کیونکہ جو الیکشن میں تاخیر ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں, اور جو پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ ہاتھ پڑ رہے ہیں اور یا مختلف لوگوں کو جو یہ جو شوگر مافیا ہے یا ڈالر مافیا ہے
ان کے جو نام سامنے آ رہے ہیں اس میں کئی اہم رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، اور اگر پیپلز پارٹی نے زور لگایا بہت کوئی ایجوکیشن کی سیاست کی تو پھر پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں۔ نون لیگ کے مقدر کی آپ نے بات کی، اور اسی کے ساتھ میں اپنا پروگرام بھی ختم کروں گا۔ یہ بتائیں کہ کیا میاں نواز شریف پاکستان جائیں گے یا آئیں گے یا جائیں گے؟ ادھر سے جائیں گے ادھر آئیں گے؟ آپ کہیں گے کہ جائیں گے، ہم کہیں گے آئیں گے، تو میرا موقف ہے کہ الیکشن جب اعلان ہوگا تو نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، جب الیکشن جب تک اعلان نہیں ہوتا اس وقت تک وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اس وقت تک، جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہوتا ناظرین، اس وقت تک میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس نہیں جائیں گے۔ ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، اگلے ہفتے کو انشاءاللہ مزید معلومات کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے پروگرام کو لائک اور شیئر کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔